यीशु की जिंदा जलाली और कब्र काम कर सकते हैं। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आओ खुदावंद के कामों को देखो कि उसने जमीन पर क्या क्या वीरानियां की हैं। वो जमीन की इंतहा तक जब मौकफ पर आता है, वो कुमान को तोड़ता और नेज़े के टुकड़े कर डालता है, वो रथों को आग से जला देता है। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद होऊंगा, मैं सारी जमीन पर सरबुलंद होऊंगा। लश्करों का खुदावंद हमारे साथ है, याकूब का खुदा हमारी पनाह है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदा के लिए दुआ करें, उसको शुक्र करें कि उसने आज का हमें ये दिन दिया। खुदा पैदल से बाबू को शुक्र अदा करती हूँ आज के दिन के लिए, खूबसूरत लम्हे के लिए, जिंदगी की आफियत के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। और जब तक नहीं आ सके उन्हें भी आने की तौफीक दे। मैं बेटी की जिंदगी को बड़ी बरकत दे। आज के कलाम के वसीला से, आज के के वसीला से मैं बेटी की जिंदगी के साथ हूँ, सभी को मदद और रहनुमाई कर मेरे साथ हूँ। मुझे इनका मसला दे, बच्चों की बेटा मेरे साथ हो और आज के सारे स्क्रीन में मेरे साथ हो। मेरी मदद और हिफाजत कर, तैरी के साथ हो, उनके कलाम में उनको मेरे पास कर, सबके साथ हो, सबको मेरे पास कर, जिंदगी को बड़ी दे। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम से सीखें। हमारे रियाज की तलावत इक्सियों 5 बाब और इसकी 15 से 17 आयत तक। मेरी दरख्वास्त है दुश्मन आप पीछे के बस तलावत में हमारी मदद करें। हमारे रियाज की तलावत पलोसी सूर का इक्सियों की कलीसिया के नाम पर उसका 5वां बाब और इसकी 15 से 17 आयत। पलूस रसूल का इसिस की कलीसिया के नाम पर उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से यूं लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानद चलो और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत। सरों को खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और आज के पाक कलाम के लिए दुआ करें कि खुदा आपके खादमा के साथ हो, पाक रूह का मसाले लफ्ज़ों की बेहतर दीद दे, बड़ी मदद करे, वो कलाम अता फरमाए जो आज हमारी जानों के लिए पैसे बरकत हो। मेरे पास से भाभी फरियाद से कि वो अपने सबकी जोरदार तालियों में खुदा की खादमा में सबसे पहला काम आपको दावत देती हूँ कि वो आए और आज के कलाम है वो हमारे साथ है। शुक्रिया खुदावंद आप सबको बरकत दे। सबसे पहले तो आज खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपनी बेटी शुमाया के लिए। आज मुझे लगता है कि अगर मेरा दिल खुश है तो आप सारों का दिल बहुत खुश होगा कि खुदा बाप ने हमारे बच्चों को इस कायल किया कि वो हमारे साथ हमारी मुआवनत कर सकें और खुदा के कलाम और खुदा की इबादत के लिए वो बयान कर सकें। मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और अपने भाई और बहन के लिए भी उनकी तरबियत और बेशक ये सारा कुछ सबसे पहली बात खुदा की और उसके बाद वालिदैन को खुदा ये अख्तियार देता और जिम्मेदारी देता है वो अपने बच्चों की तरबियत करते हैं। इसके लिए शुमाया के लिए उसके मामा पापा के लिए जोरदार मैं चाहूँगी कि हम और खुदा अपनी बेटी को इसी तरह इस्तेमाल करें और इसके मुस्तकबिल को ताबलाक बनाएं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज दोबारा से फिर उसी सिलसिला को जारी रखते हुए कि फोर्थ संडे खवातीन के लिए हम पैरिश कमेटी का पादरी साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने खवातीन के लिए ये दिन ठहराया ताकि हम भी थोड़ा सा एक दूसरे के साथ मिलकर खुदा के कलाम की बात को और सारी इस रफाकत को और खुदा के नाम को जवाब दे सके मिलकर। तो आज हम सब थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि
میں پورا ہفتہ خدا سے جب بھی صبح آتی تو میں دعا کرتی کہ خدا ایسی بات دے جو ہماری کلیسیا کے لیے ضرورت اور ہماری خامی ہے. تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری خامی کیا ہے اور اس چرچ میں کیا سب سے بڑی کمزوری ہے. اور مجھے ایک ہی بات یاد آ رہی تھی کہ پابندی وقت، کہ ہم عبادت میں اینڈ ہو رہا تھا عبادت کا، ہمارے لوگ تب تک آ رہے ہوتے ہے نا. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آج ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. کہ یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام. آج ہم اس ایسی نعمت کے بارے میں غور کریں گے جسے ہم روزانہ استعمال تو کرتے ہیں لیکن اس کی قدر نہیں کرتے. اور یہ حقیقت کی بات ہے کہ جس کام کو ہم زیادہ کرتے ہیں اس کی ہم قدر بھی کھو دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو عام سی بات ہے نا. تو لیکن کیا ہے کہ جب دولت ختم ہوتی ہے تو پھر دوبارہ سے ہم اسے بنا سکتے ہیں دولت کو، کیونکہ اس کو ہم دوبارہ کما بھی سکتے ہیں، دوبارہ زیادہ محنت کر کے کام بھی کر سکتے ہیں. اور اگر صحت بھی خراب ہو جائے، ہم کمزور پڑ جائیں، تو اس کے لیے بھی بہت سارے وٹامنس لیتے ہیں، بہت ساری خوراک کا استعمال کرتے ہیں اور اس کو بھی بحال کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ جو وقت ہے جب وہ گزر جائے تو پھر ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. باقی ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں لیکن وقت کیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. آج تھوڑی دیر کے لیے ہم اس کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ یہ وقت جو ہے ہماری زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. جب ہم اسے ضائع کرتے ہیں تو پھر سمجھے کہ ہم نے سارا کچھ ہی ضائع کر دیا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو آ سکتی ہیں لیکن جو وقت ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بچپن کو جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ وقت بہت اچھا تھا، ہے نا. تو اب ہم کہتے ہیں کہ آگے آگے وقت پتہ نہیں کیسا ہے. یہ نہیں، اگر ہم چاہیں بھی کہ وہ والا وقت ہمارے پاس آ جائے تو وہ نہیں آ سکتا. اس لیے سب کچھ ہم خرید بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، لیکن وقت کو ہم دوبارہ سے وہی جو گزرا وقت ہے اس کو واپس نہیں لے کے آ سکتے. اس کے لیے میں نے تھوڑے سے پوائنٹ بنائے ہیں، اس کو آپ ذرا غور سے دیکھیں. پہلا ہے وقت مختصر ہے. اس کے لیے ہم نے سوچنا ہے کہ وقت کیا ہے، مختصر ہے. اس کے لیے میرا ذرا آپ مائک پکڑ دیں اور اس کے لیے حوالہ ہے زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت. زبور 90 اور اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے کہ وقت مختصر ہے. اس کے بارے میں زبور 90 کیا کہتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہم کو اپنے دن گننا سکھا، ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں. ہاں جی، کیا ہے کہ یہ جانتے ہیں. آگے اسی کے ساتھ ہی یعقوب 4 باب اور اس کی 14ویں آیت نکال. کیا ہے پہلا کہ ہمیں اپنے دن گننا سکھا اور ایسا کہ ہم دنا دل حاصل کریں، کیونکہ وقت گزرتا جاتا ہے. اور کیا ہے کہ زبور میں بھی کہتا ہے کہ ہم کو اپنے دن گننا سکھا تاکہ ہم دنا دل حاصل کر سکیں. اسی کے طرح آگے یعقوب 4 باب اس کی 14ویں آیت. اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. ہاں جی، کیا کہتا ہے، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے اور ابھی غائب ہو جائے. کیا کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے اور ہم اپنی زندگی پر بھی غور کریں، اپنے گھرانوں پر غور کریں، اپنی کلیسیا پر، کہ ہم جب روز بروز جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ایک ہی بات کہ چرچ آئیں، ہے نا. تو خدا کی حضوری میں آئیں، اس وقت کو غنیمت جانیں. تو پھر کیا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ کل ہو جائے گا. ابھی ہم پیسہ جی اس وقت ہم مصروف ہیں تو اگلے ہفتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت زیادہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت کبھی بھی اور کسی بھی لمحہ آ سکتی ہے. کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا اگلا لمحہ کیا ہے، ہمارا اگلا پل کیا ہے. ابھی ہم چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نکلتے ہی ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو کیا ہے کہ ہمارے لیے وقت جو ہے وہ بہت زیادہ مختصر ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے وقت کو اس کی قدر کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے
اس میں ایک مثال میں نے لکھی ہے کہ ایک شخص ہر دن کو ایک قیمتی سکے کی مانند سوچے، اگر وہ سکے ضائع ہو جائیں گے تو وہ ہمیشہ کے لیے چلے جائیں گے۔ کہ اگر آپ کے پاس سکے ہیں تو وہ اگر ضائع ہو گئے تو وہ واپس تو نہیں آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ کیا ہو جائیں گے؟ چلے جائیں گے، اور نہ وہ آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ ہماری جو زندگی ہے، ہمارا جو وقت ہے، اگر یہ گزر گیا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ آگے دوسرا پوائنٹ ہے وقت کو قیمتی جانا، جو حوالہ بیٹی نے آپ کے سامنے پڑھا کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی طرح چلو اور اس وقت کو غنیمت جانو۔ آج جو خاص ہماری بات ہے کہ اس وقت کو ہمیں غنیمت جاننے کی ضرورت ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو فضول باتوں، گناہوں، دنیاوی مشغلوں میں صرف کریں، کیونکہ شیطان تو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ آپ لوگ، ہم سارے اس کی حضوری میں آئیں، اس کے گھر میں آئیں، اور وہ ہمارے لیے نئی نئی آسائشیں اور نئے نئے کام نکالتا رہتا ہے نا۔ تو جب ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، جب ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اور ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ لیکن خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقاصد اس کے دیے ہوئے وقت کے مطابق جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یہ وقت کس نے ہمیں دیا ہے؟ خدا نے دیا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے تو شاید ایک پل بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم سارے کہتے ہیں کہ شکر ہے خداوند کا، اس نے ہمیں وقت دیا، لیکن اس وقت کو ہم استعمال کس طرح کرتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اور اس کے لیے جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو مقصد کے ساتھ گزاریں۔ اور آج میں آپ سے تھوڑا سا، یہ آپ کا پرسنل تھوڑا سوال ہے، پوچھنا تو نہیں چاہیے، لیکن جب ہم اگر آپس میں ہیں تو ہم کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں؟ بائبل پڑھنے میں، دعا کے لیے، یا دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے؟ یہ بہت زیادہ مشکل بات ہے۔ اور جب کہ ہم دوسری طرف کیا ہے، سوشل میڈیا اور دوسری باتوں کے لیے، دوسرے مشغلوں کے لیے، جہاں پہ دوسرے کام ہے دنیاوی، ان کے لیے چاہے ہمارا سارا دن اور ساری رات صرف ہو جائے، اور دعا کے لیے 10 منٹ بھی نکالنے کیا ہے؟ مشکل ہے نا۔ حالانکہ یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اسی کا دیا ہوا ہے، وہی ہمیں وقت دیتا ہے اور وہی ہمیں زندگی تندرستی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں وقت نکالنا بہت زیادہ مشکل رہتا ہے۔ اور آج جو خاص بات ہے کہ ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کی قدر کرنا چاہیے، تاکہ ہم کیا کریں؟ ابدی جلال میں بھی داخل ہوں اور اپنی زندگیوں میں اپنی نجات کو بھی پائیں اور اس کو بھی خوش کر سکیں۔ آگے تیسرا پوائنٹ تھا وقت ہر لمحہ خدا کی امانت ہے۔ پہلا کیا تھا کہ وقت کیا ہے؟ مختصر ہے، کہ تھوڑا ہے وقت ہمارے پاس، ہم بڑے، یہ انسانی سوچ ہے کہ ہم کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے کیا ہے۔ اور دوسری بات کیا تھی کہ وقت کو قیمتی جانا، کہ یہ وقت جو ہمارے پاس ہے، خدا یسوع مسیح نے، خدا نے ہمیں دیا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے جو آپ کے پاس ہے، اس کو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے کے آنا چاہیے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو تھا وہ ہے وقت ہر لمحہ خدا کی امانت ہے۔ کیا ہے کہ یہ جو آپ ابھی بھی خدا نے جو آپ کو وقت دیا ہے وہ کس کی امانت ہے؟ خدا کی امانت ہے۔ یہ خدا نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم کیا، اس میں حوالہ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 9واں باب اور 4 آیت۔ جس نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے، اور رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، کیا ہے کہ جس نے مجھے بھیجا ہے، کس نے بھیجا ہے ہمیں؟ خدا نے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ ہم اس کے کام کریں جو اس نے ہمارے، کیونکہ ہر انسان کو جب اس نے دنیا میں بھیجا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ایک مقصد۔ ہم ایسے تو نہیں نا آگے اس دنیا میں، ہمارے زندگیوں سے اس کے مقصد ہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس کے مقصد کو پورا کریں جو اس نے ہمیں دیے۔ اور خدا نے ہمیں ہر لمحہ اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے لیے کاموں میں وفادار رہیں۔ جب ہم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تو ہم وقت ضائع کرتے ہیں، کیونکہ آپ گھر میں ہیں، آپ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئے ہیں، ہے نا۔ آپ کی زندگی میں شروع سے ہی آپ کے اوپر خدا نے ذمہ داریاں اور کچھ مقصد آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں، اور جب ہم اپنی ان ذمہ داریوں کو وقت پر پورا نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے اور ہمارا بھی کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ
ایک کسان جب بیج بونے کا وقت آتا ہے، فصل لگانے کا وقت آتا ہے تو وہ بیج کو نہیں بوتا تو پھر فصل تو نہیں آتی، کیونکہ اگر وہ لگا بھی دیر سے لے گا تو وہ جب فصل کا موسم ہوگا تو پھر اس کے پاس نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخر تک وہ موسم گزر جائے گا، اس کو فصل نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح ہم والدین ہوتے ہوئے اور ہم لوگ بھی جب خدا کی حضوری میں یا اچھے کام جو ذمہ داریاں ہمارے سپرد ہیں ہم ان کو وقت پر نہیں کرتے تو پھر کیا ہے، ہم اپنی زندگی کا نقصان بھی کرتے ہیں، اور خداوند نے ہمیں نجات کے لیے بھیجا ہے، اور جب ہم ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر روحانی برکت ہمیں نہیں ملتی۔ اور جب ہم ان کے اوپر خدا کے مقصد کے مطابق، اس کے دیے ہوئے وقت کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالتے، اس کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو پھر ابدی نجات میں بھی شامل ہوتے ہیں اور روحانی برکات کے بھی وارث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک خدا کے بندہ کی بات ہے، وہ کہتا ہے، جونتھن ایڈورڈ کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں وقت دیا ہے تاکہ ہم اس میں نجات حاصل کریں، محبتیں بانٹیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور یہ سب سے مشکل بات ہے، نہ تو ہم محبتیں بانٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آج کل جو سب سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے میں کیا ہے، ایمان کی کمزوری، کہ ہم اسی لیے کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ جب ہم ایمان کو مضبوط رکھتے اور خدا پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ہم ساری مشکلوں اور آزمائشوں میں سے کیا ہوتے ہیں، نکل سکتے ہیں، ہے نا؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں جو وقت دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ ہم ایمان میں مضبوط ہوں، محبتیں بانٹیں اور ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ اس کے بعد چوتھا جو پوائنٹ ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے، اور یہ آپ سارے جانتے ہیں، ہم پنجابی میں بھی کہتے ہیں کہ ہر جب کوئی چیز نہ ملے تو ابھی ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ اس کا بھی وقت نہیں تھا، ہے نا؟ یہ خداوند کی مرضی ہے، جب خدا کی مرضی ہوگی جو وقت خدا نے ہمارے لیے ٹھہرایا ہے اس چیز کے لیے وہ ہمیں مل جائے گی۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ واعظ 3 باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، واعظ کی کتاب اس کا 3 باب اور پہلی آیت، ہر چیز کا ایک موقع ہے اور ہر کام کا جو آسمان کے نیچے ہوتا ہے ایک وقت ہے۔ ہاں جی، کیا ہے کہ سیکھنے کا وقت، کام کرنے کا وقت، دعا کرنے کا وقت، آرام کرنے کا وقت، اور کیا ہے کہ مشکل یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اور آپ اپنے خاندانوں میں، آپ گھریلو طور پر اپنے گھروں پر ہم غور کریں تو ہمارے وقت کیا ہے، نہ سونے کا وقت ہے، نہ جاگنے کا وقت ہے، اور نہ کھانے کا اور نہ آرام کرنے کا۔ کیونکہ آرام کرنے کا وقت کون سا ہے؟ رات خدا نے ہمیں دی آرام کرنے کے، اور ہم کیا کرتے ہیں، رات جاگتے ہیں اور دن کو سوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، ہمارے بچے ایسے کرتے ہیں، صبح جب جگائیں تو انہیں بہت غصہ آتا ہے کہ ابھی تو صبح ہی ہوئی ہے تو ہمیں ماما اٹھا رہی ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ جب ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو پھر سارے کام بھی روٹین سے ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں ایک اللہ کے ساتھ سکون بھی ہوتا ہے، اطمینان بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے کام وقت پر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ ریلیکس بھی رہتے ہیں۔ اور جب آپ کے کام وقت پر نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے، جسمانی طور پر بھی ہم کیا ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار، ہمیں فکر ہی رہتی ہے کہ ابھی یہ کام ہمارا رہ گیا، ابھی یہ کام ہمارا رہ گیا۔ اور اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر ہم وقت پر خداوند کی حضوری میں نہیں آتے اور اپنا وقت جو اس نے ہمیں دیا اس کے لیے ہے اس میں ہم وفادار نہیں بنتے تو پھر بھی ہم کیا ہوتے ہیں، مشکلوں کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ہم بے برکتی، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، رکھنے ہیں، پریشانیاں، بے ترتیبی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ اس وقت کی وجہ سے، کیونکہ ہم ہر کام کو وقت پر کرنا پسند نہیں کرتے، ہم سست پڑ گئے ہیں۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنا چاہیے تاکہ جو وقت ہمیں خدا نے مقررہ وقت دیا ہے اس کو ہم کر سکیں اور پھر ہم سکون اور برکت کو بھی حاصل کر سکیں۔ آگے ہے کہ وقت کا حساب دینا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو تو کہہ دیتے ہیں نا کہ تیرا حساب ہو جائے گا، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم سب کا ہی حساب ہونا ہے۔ کہتے ہیں وقت کا جو وقت ہمیں ملتا ہے، یہ جن زندگی کی روانی ہے، سانسیں ہیں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہیں، اور جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کا حساب ہمیں ضرور دینا پڑے گا۔ اس کے لیے رومیو کا خط اس کا 14واں باب اور 10ویں آیت میں لکھا ہے، مگر تو اپنے بھائی پر کس لیے الزام لگاتا ہے، یا تو بھی کس لیے اپنے بھائی کو حقیر جانتا ہے؟ ہم تو سب خدا کے تخت عدالت کے آگے کھڑے ہوں گے،
चुनाचा लिखा है कि खुदावंद फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। बस हम में से हर एक को खुदा को अपना हिसाब देना होगा। क्या होगा कि हम उसको हर एक को खुदा को अपने अपने काम का, कि वो हमसे पूछेगा कि हमने अपना वक्त जो उसने हमें दिया है, तोहफा दिया है ये वक्त, और अगर तुम इसे अपनी मर्जी से क्या करेगा, वो पूछेगा कि आपने जवानी और अपना बुढ़ापा और अपनी सारी जो मैंने आपको अच्छी अच्छी सलाहियतें दी, अच्छी अच्छी नेमतें दी, और आपने इसको कहाँ खर्च किया, आपने इसमें इस सारे जवानी के वक्त में क्या किया, वो सारी जो सलाहियतें मैंने आपको दी हैं वो कैसे आपने उन सलाहियतों को कहाँ पर इस्तेमाल किया, ये सारा कुछ वो हमसे पूछेगा। इसी के लिए रिक वार्नर कहता है कि वक्त खुदा की तरफ से एक तोहफा है, अगर तुम उसे अपनी मर्जी से खर्च करोगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर खुदा के मकासद के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये अबदी फल होगा। क्योंकि अगर हम अपनी मर्जी से तो वक्त को इस्तेमाल कर ही जा रहे हैं, लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी और उसके मकासद के जो उसने हमारी ज़िंदगियों के मकासद रखे हैं, अगर हम उसके मुताबिक इनको गुजारेंगे तो फिर ज़रूर हमारी ज़िंदगियों में अबदी फल भी होंगे, और अबदी फल ऐसे होंगे कि वो हमारे लिए भी बरकत और दूसरों को भी नज़र आएंगे और बरकत का बाइस भी बनेंगे। क़यामत के दिन हमें अपने वक्त का इस्तेमाल का हिसाब देना पड़ेगा, और ये नहीं कि हम एक दूसरे को कहें, और इसके लिए हमें ज़रूर इस बात पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि ये जो सारे जो पॉइंट हमने पढ़े हैं, पहला क्या था भला, किसी को याद? हम अगर इस पर रिवीजन करें, वक्त क्या है? मुख्तसर है। और दूसरा क्या था? वक्त को कीमती जानो। और तीसरा, वक्त का हर लम्हा जो खुदा ने हमें दिया है इसकी क्या करनी चाहिए? कदर करनी चाहिए। और चौथा क्या था? हर चीज़ का एक वक्त है, और पांचवा है कि वक्त का हिसाब दिया जाएगा। अगर इन पांचों पॉइंट्स में, इन बातों में से एक को भी हम अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें तो शायद मैं कहती हूँ कि बहुत, शायद नहीं सचमुच बहुत सारे काम हमारे जो होंगे वो सही हो जाएंगे। इसमें अमली इखलाक जो है वो है कि रोज़ाना दुआ और बाइबल मुक़द्दस पढ़ने के लिए वक्त निकालें, जबकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि हमारे घरों में आजकल कलाम नहीं पढ़ा जाता, बहुत कम। हमारे बच्चे तो पढ़ना पसंद ही नहीं करते, अगर हम चर्च में भी आए तो हम साथ बाइबल लेके आना पसंद नहीं करते। घर की तो कई बात रह गई, हम चर्च में होते हैं लेकिन हमारे हाथ में बाइबल नहीं होती जो हमने पढ़नी होती। ठीक है, तो क्या है कि इसके लिए फजूल मशगलों को कम करें, खासकर वो जो ईमान को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी रंगीनियाँ, बड़ी आसाइशें और बहुत कुछ दिखाया जाता है, वो हमें क्या करता है? हमारे ईमान की कमज़ोरी का बायस बन जाता है, क्योंकि हम दूसरों को देख के अपनी तरफ जब निगाह करते हैं तो फिर कहते हैं कि नहीं वो तो खुशी है ना। हम ये नहीं सोचते कि ये पता नहीं उसने ये खुशी कहाँ से हासिल की और कैसे उसकी ये खुशी है, लेकिन क्या है कि हम उसकी खुशी को देख के चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये अभी का वक्त है, बाद में देखी जाए। ठीक है, लेकिन फिर हम एक बात और कर देते हैं, चलो जहाँ पे इतने गुना एक और सही। लेकिन क्या है कि ऐसे मशगलों को भी हमें दूर करना है जो हमारे ईमान की कमज़ोर करते हैं, और दूसरों की मदद और खिदमत में वक्त गुजारें और अपनी फैमिली को वक्त दें। ये सबसे बड़ा और मुश्किल काम है आजकल कि हम अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाए, क्योंकि जब हम अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो भी क्या होता है, हमारे बच्चे और हम सारे बाबरकत भी बनते हैं, और बहुत सारी उलझनों से भी हम पाक रहते हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भी हाल का पता रहता है, और अपना आप भी हम एक दूसरे के साथ फैमिली में बैठ के जो वक्त गुजारते हैं वो मैं सोचती हूँ कि आजकल के दौर में सबसे सुहाना और अच्छा वक्त है जो हमने अपनी फैमिली के साथ अपने घर में अपने बच्चों में गुजारा है। और इन सारी मुश्किलों और परेशानियों से निकल कर हम क्या करते हैं, जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं, वक्त देते हैं, तो फिर हम बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और बाबरकत भी साबित होते हैं। और इसीलिए चार्ल्स स्पर्जन कहता है कि वक्त सोना नहीं बल्कि ज़िंदगी है, जो वक्त को ज़ाया करता है वो अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करता है, क्योंकि जब हमने वक्त ज़ाया कर दिया तो फिर समझे हमने सारा कुछ ही ज़ाया कर दिया।
जब एक वक्त हम अगर देखें कि हमारे बच्चों का जब स्कूल जाने का वक्त है, अगर जिस्मानी तौर पर अगर वो 6, 7, 8 साल का बच्चा हो के स्कूल जाएगा तो फिर वो वक्त तो नहीं हमारे हाथ आएगा ना जो उसने गुजार दिया। और फिर क्या है कि अगर हम वक्त पर अपने बच्चों को भी स्कूल भेजें, रूहानी तालीम के लिए भी उनकी फिक्र करें, क्योंकि जो कुछ मैं हमेशा कहती हूँ कि जब बचपन में हम जो कुछ सीख लेते हैं वालिदैन हमारे अंदर डाल देते हैं, वो बूढ़े होने तक भी कलाम में भी लिखा है कि जो आप बचपन से सीखते हो वो बूढ़े होने तक भी क्या होता है, आपके साथ रहता है। और इसी तरह क्या है कि जो वक्त ये है कि हमें अपने वक्त को ज़ाया नहीं बल्कि इसकी कदर करनी चाहिए और हर दिन को आखिरी दिन समझ कर गुजारना चाहिए। जो ख़ास बात यही है कि हमें हर दिन को क्या समझना चाहिए, ये हमारा आखिरी दिन। हम वक्त को तो आखिरी नहीं समझते, हम खाना आखिरी समझ लेते हैं कि शायद ये हमारा खाना आखिरी है, आगे मिलेगा कहीं। और समझने की क्या ज़रूरत है वक्त को, कि वक्त को हम गनीमत जानें और इस बात को समझें कि ये शायद हमारा आखिरी। मेरे अजीज़ों, वक्त दरिया की तरह है जो बहता रहता और वापस नहीं आता। अगर हम वक्त को ज़ाया करेंगे तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। आप जानते हैं कि आजकल अगर हम देखें पहाड़ी शमाली इलाकाजात में तो क्या है कि पानी सब कुछ बहा के ले जा रहा है और पानी को हम इकट्ठा नहीं करा सकते, और वक्त भी इसी तरह दरिया की तरह बहता है और हम वक्त को वापस नहीं ला सकते और ना ही। लेकिन अगर हम वक्त को खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये अबदी अजर में बदल जाएगा। आए हम दुआ करें कि खुदा हमें अपने वक्त को दानिशमंदी से इस्तेमाल करके तौफीक दे ताकि हम क़यामत के दिन नेक और वफादार खादम कहलाएं। कि हम बड़ी खुदा से हिकमत मांगे, दनाई मांगे कि खुदा हमें इस वक्त की कदर करना सिखाए और हम अपने वक्त को जो खुदा ने हमें दिया है इसको बड़ी दानिशमंदी और वफादारी के साथ गुजारें। क्योंकि जब अगर हम इस वक्त की कदर करेंगे और हिकमत और दानिशमंदी के साथ गुजारेंगे तो फिर हमारा खुदा भी खुश होगा, हमारे घराने भी खुशहाल होंगे और हम अबदी बरकत को भी हासिल करेंगे, अबदी अजर को भी हासिल करेंगे और फिर हमारे लिए शाबाश का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें आखिर में हम मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब और 23वीं आयत में दरख्वास्त है कि हम सब जिनके पास बाइबल मुकद्दस है हम सारे इसको खोलें और सारे मिलकर पढ़ें कि खुदावन हमें इस लायक बनाए कि हम अपने वक्त को दानिशमंदी और वफादारी के साथ गुजारें और फिर खुदा पाक हमारे लिए ऐसे लफ्ज़ हमारे लिए भी इस्तेमाल किए जाएं और हम उसके वफादार खादम कहलाएं। सब मिलके पढ़ेंगे ऊंची आवाज़ से। उसके मालिक ने उससे कहा, आए उसके और दिलदार नौकर, शाबाश, थोड़े में क़यामत रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने वालिद की खुशी में शरीक हो। शुक्रिया। आमीन। खुदावंद आप सारों को इस सोच के वसीला से बरकत दे और हम सबों को खुदावंद इस कायल करे कि हम वक्त की कदर करना सीखें और अपने आप को, अपने घरानों को, अपने बच्चों को वक्त पर खुदा के घर में भी लेके आएँ ताकि हम पूरी बरकत को हासिल कर सकें और अपने घर के काम सारे इंतज़ाम जहाँ जहाँ पर भी हम काम करते हैं हम वक्त पर जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को वक्त पर निभाएं ताकि हम अच्छे और दयानतदार या बने नौकर हों और हमारे लिए शाबाश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। आमीन। शुक्रगुजार है खुदा के खानदान के लिए कि आज इनकी वसीला से हमने खुदा के पाक कलाम से सीखा कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए और हमें अपना वक्त खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को खुदा की मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहिए और इस वक्त को गनीमत जानते हुए खुदा के कलाम को सीखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को उसकी मर्जी से गुजारना चाहिए। अपने सर को खुदा पे से झुकाएंगे और खुदा पे से दुआ करेंगे, खुदा हमें अपने कलाम में भरने जल्दी करने में मदद करे और खुदा की खादमत के लिए दुआ करेंगे खुदा इन्हें बरकत दे और इन्हें अपने कलाम की खिदमत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अपने सरों को खुदा में जिंदा बनावी आसमान खुदावन तहदील से शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए कि खुदावन तूने हमारी ज़िंदगी में एक और दिन बख्श दिया ताकि खुदावन हम तेरे घर में आ सके।
खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ तमाम जिंदगियों के लिए जो यहाँ पर बैठी है और तेरा कलाम सुना। खुदावन तेरा शुक्र अदा करती हूँ इस कलाम के लिए जो तेरी बत्ती की वसीला से हम तक पहुँचा, कि खुदावन हम वक्त को गनीमत जाने, ये वक्त दोबारा हमें नहीं मिलेगा, और हम खुदावन ऐसा ना कि हम वक्त को ज़ाया कर दें और फिर खुद भी इस वक्त के वसीला से हम खुद भी अपने आप को ज़ाया करें। खुदावन तो हमें इस वक्त की कदर करना सिखा, ताकि हम अपने इस वक्त को तकसीम करें और अच्छे तरीके से इसकी तस्दीक करें। इस वक्त को खुदावन अपने कामों के लिए सब करें। खुदावन सब लोगों के साथ हो। खुदावन जितने भी तेरे घर में आए सबको बड़ी बरकत दे, जो नहीं आए उनको भी आने की तौफीक दे। खुदावन तेरी खात्मा के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ, इसे बड़ी तफसील से बड़ी तरतीब से खुदावन वक्त के तुमने सिखाया है कि हम किस तरह अपने वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदावन तेरे बंदा के लिए और ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खुदावन जो जगह तेरे कलाम को सुनाता है और तेरी भेड़ों को तेरे गला में शामिल करता है, निर्मल पाक विनती करती हूँ आइंदा वक्त के लिए तू हम सब के साथ हो, हम सबको अक्ल दिलाई दे और खुदावन इस वक्त को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने की तौफीक दे। इबादत के बाकी हिस्से में खुदावन को बड़ी रहनुमाई कर, ताकि खुदावन रोज़ इसी तरह पढ़ते रहे। तुम हमें अक्ल दिलाई देना, पहल देना, सब कुछ मांग लेते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीले से। अब हम खुदावन की तस्दीक करते हुए पायल के साथ मिलकर एक गीत करेंगे। दिल से शुक्रगुजार हैं हम तेरी वफा के लिए, नज़र लेकर आए हैं अपने खुदा के लिए। और इसी को दौरान अपने हदीया जात खुदावन का जुल्म पेश करेंगे। मेरी दरख्वास्त है मलाइका आप से कि वो हदीया लेकर हमारी मदद करें। खुदावन की शुक्रगुजार हैं आज के सारे वक्त के लिए। खुदा ने हमें ये वक्त दिया कि उसके हुजूर में आज रात भर इबादत कर सकें, और बेशक ये मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, आपको भरा होगा कि इस साल खुदा ने मुमकिन बनाया कि हमारे बच्चे यहाँ पे आज खड़े होकर खुदावंद के इबादत को लीड कर सकें, खुदा की खिदमत कर सकें। पिछले दिनों बेटी यूनुसा ने खुदावंद के इबादत को लीड किया, आज शुमाया ने, इसी तरह बेटी फरियाल ने, और खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा हमें ये मौके देता है और हमें चुनता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, हमारी कोई अहम वो बात नहीं, क्योंकि सारी बरकत के सारा चुनाव खुदा की तरफ से है। हम उसके जो शुक्रगुजारी अदा करते हैं कि खुदा हमें चुनता है कि हम उसकी खिदमत कर सकें। और जो ये छोटी छोटी खिदमतें हैं, ये छोटी छोटी खिदमतें करने से भी खुदा हमें, हमारे घरानों को और हमारी कलीसिया को बरकत देता है। जब नए नए बच्चे आगे आते हैं तो खुशी होती है। मैं पर्सन के साथ, बुआ जी के साथ मैं इस चीज़ को जिक्र कर रहा होता हूँ, बांट रहा होता हूँ, डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारी ख्वाहिश है कि कलीसिया का हर बच्चा, हर बच्ची इस काबिल हो जाए कि वो यहाँ पे आकर खुदा की खिदमत कर सके। और इसमें हमें आप लोगों का साथ की बहुत ज़रूरत है। इस साल जब ये इनिशिएटिव लिया गया, ये सोच रखी गई कि हम अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, तो उसमें आप वालिदैन से हमारी ज़रूर दरख्वास्त करते हैं कि आप इसमें हमारी मदद करें, अपने बच्चों को खुदा की खिदमत के लिए आगे लेके आएँ, ताकि वो बरकत जो खुदा आपको अपने बच्चों के वसीला से देना चाहता है, वो बरकत आपको मिले। क्योंकि जब खुदा की खिदमत में बच्चा बच्ची खुदा की खिदमत करते हैं, तो वो सिर्फ उस एक जान के लिए बरकत की बात नहीं होती, वो उस पूरे घराने के लिए बरकत की बात होती है। तो हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, कि वो अपने बच्चों को खुदा के हुजूर लेके आते हैं। संडे स्कूल के बच्चे हैं, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो ये दूसरा फराज थी, वो संडे स्कूल में स्टूडेंट होती थी, फिर खुदा ने उसे इस्तेमाल किया, आहिस्ता 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 वो खुदा की खिदमत के लिए आगे बढ़ती रही और तरक्की करती रही। इसी तरह फिरोसा है, वो भी संडे स्कूल टीचर से, और खुदा ने उसे इस काबिल किया कि वो संडे स्कूल टीचर बन गई। स्टूडेंट से टीचर तक का सारा सफ़र। इसी तरह हमारी बेटी फरियाल है, और तो बहुत सारी बेटियाँ हमारे यहाँ पे मौजूद हैं कि खुदा उन्हें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है।
اور آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ضرور آپ اس کام میں ہماری مدد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو خدا کے حضور میں خدا اس کی خدمت کے لیے تیار کر سکیں. آج ابوا جی کلام میں سے وہ سکھا رہے تھے کہ وقت کو غنیمت جانے, تو میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی کہ آج کوئی زبردستی نہیں, اپنے دل کی بات ہے. جس کا دل اس چیز کو مانتا ہے کہ آج ہم یہاں پہ خدا کے حضور میں بیٹھے اس چیز کا عہد کریں خدا کے ساتھ, ہم کسی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں, پادری صاحب کے ساتھ نہیں, بوا جی کے ساتھ نہیں, یہاں پہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں, بلکہ خدا کے ساتھ ایک عہد کریں کہ ہم جو خدا کا مقررہ وقت ہے وہ ہم خدا کو دیں, تاکہ جو برکت خدا ہمیں دینا چاہتا ہے, خدا ہمیں برکتیں دیتا ہے, تو وہ برکتوں کو ہم ریسیو کرنے والے بنیں. آج ہم 1 منٹ کے لیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور اپنی زندگی کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے دعا کریں گے اور خدا کے حضور عہد کریں گے. مطلب میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں کہ زبردستی کا عہد نہیں ہے. جس کا دل اس چیز کو قبول کرتا ہے, مانتا ہے, وہ یہ عہد خدا کے ساتھ کرے کہ میں جو خدا کا مقررہ وقت ہے وہ خدا کو دوں گا, اور وہ دوں گا یا دوں گی, اور وہ صرف ایک سنڈے کی عبادت ہی نہیں بلکہ جو ہمارے گھروں میں بھی جو دعا ہم کرتے ہیں, فیملی پریئر کرتے ہیں, انڈیویجول پریئر کرتے ہیں, وہ جو خدا کا وقت ہے, مقررہ وقت ہے, وہ ہم خدا کو دیں گے. ہم 1 منٹ کی خاموشی میں اپنے دل میں خدا کے حضور دعا کریں اور اس کی مدد مانگیں, اس کا فضل مانگیں اور یہ عہد اس کے ساتھ کریں کہ اے باپ تو مجھے توفیق دے کہ میں جو وقت تو نے مجھے بخش دیا میں اس وقت کا جو تیرا حصہ ہے وہ تجھے دے سکوں. جب ہم بات طے یقینی کرتے ہیں, جب ہم بات خدا کے نذرانوں کی بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ ایک یہ بھی بات ہمارے لیے اہم ہے کہ ہم خدا کا وقت خدا کو دیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے. جب وہ ہماری زندگی میں کام کرے گا تو لوگ جانیں گے کہ ہم زندہ مسیح کو ماننے والے لوگ ہیں. لوگ جانیں گے کہ ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اس کلیسیا کے لیے تیرا زمین ہے, زندگیوں کے لیے تیرا زمین ہے, اپنے لیے تیرا زمین ہے. تو ہمارے ساتھ ہمیں توفیق دے کہ اس وقت کو غنیمت جانیں اور جو وقت تیرا ہے تجھے دے تاکہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت ہو چلا. ہم گھٹے تو بڑھے, ہم چھپے تو دکھے, ہم چھپے تو اٹھے تاکہ تیرا نام عزت پائے. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. ہمیں اپنی زندگی پہ غور کرنے کی سوچ دے, ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں کو پہ غور کر سکیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو کس طرح گزار رہے ہیں. کہ ہماری زندگیوں سے تیرا نام عزت و جلال پا رہا ہے. کیا وہ کام جو تو نے بنائے آدم سے پیش کر, میری پیدائش سے پیش کر تو نے میرے ذمہ لگایا ہے, کیا میں اس کام کو پورا کر رہا ہوں جو تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے کہ جاؤ انجیل کی منادی کرو. کیا میں وہ کام پورا کر رہا ہوں, کر رہی ہوں؟ ہم اپنی زندگی سے اس سوال پوچھیں اور اس کی مدد مانگیں کہ تو مجھے توفیق دے, تو میری مدد کر کہ میں اپنی زندگی میں تیرے کام کو کرنے والا بن سکوں, تیرے کلام کی خدمت کرنے والا بن سکوں, تاکہ تیرے نام سے, تیرے کلام سے بہت سی زندگیوں کو جیت سکوں. ہر ایک زندگی کے ساتھ بڑی برکت خدا باپ, خدا بیٹے, خدا روح القدس کے نام سے ان زندگیوں پہ کے نام حاصل کرنا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. خدا باپ رحم کر. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. آئے مسیح خدا باپ رحم کر. سب کچھ مانگ کر پا لیتے ہیں مسیح یسوع کے نام سے. آمین.
بے شک یہ وقت ہے جب ہم نے اپنے آپ کا انالیسس کیا، جب سوچا تو ہمیں میں اپنی بات کروں تو ایک عجیب سا سکون زندگی میں آیا کہ ہم خدا کے ساتھ ایک بات کر رہے تھے، خدا کے ساتھ جو بات کر رہے تھے اس وقت کو غنیمت جانا ہوا۔ ہاللویا، خدا ان کے شکر گزار ہے آج کی ساری عبادت کے لیے۔ اور ابھی میری درخواست ہے بیٹی رمشا سے کہ وہ آئیں اور جو ایک حکومت پنجاب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیں، آگاہی دیں کہ وہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ سب کے زوردار تعلیم میں بیٹی رمشا کو دعوت دیتے ہیں۔ یسوع مسیح کے زندہ بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام رمشا سمام ہے، آپ سب لوگ جانتے ہوں گے مجھے۔ میں ریچ پاکستان میں ایز اے مانیٹرنگ آفیسر سوشل پرائزر کام کر رہی ہوں۔ جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ کافی لوگوں کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اس میں گورنمنٹ کی اسکیمس ہوں، اس میں وومن پہ کام ہو، یا پھر جو ہے اس میں بچوں کی صحت کے بارے میں کام ہو۔ اسی طرح جو ہے آج کل ہمارے پنجاب جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اسکالرشپس دے رہے ہیں ان بچوں کو جو کہ اسکول گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یونیورسٹیز گوئنگ ہیں۔ اس کے علاوہ ان بچوں کے لیے بھی جو پروفیشنل میں ہیں، مطلب کہ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، اس میں ویٹنری ڈاکٹرز ہیں یا پھر جو ہے سمپل ڈاکٹرز ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے پراپر اسکالرشپ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس 4 قسم کی اسکیمز ہیں۔ اس میں پہلی جو ہے ہونہار انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے۔ اس میں جتنے بھی یہ اپلائی کریں گے وہ سارے کے سارے بچے آن لائن ہی اپلائی کریں گے۔ اس کے جو لنکس ہیں، جس کو بھی اپلائی کرنا ہو وہ پاسٹر صاحب ہیں وہ ان کو شیئر کر سکتے ہیں یا میں ہوں، اور نہیں تو ہمارے ادارہ لیڈس سے آپ جا کے وہاں سے بھی اسکالرشپ کا جو لنک ہے وہ آپ کو ایزیلی مل جائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہونہار انڈر گریجویٹ اسکالرشپس ہے یہ ان بچوں کے لیے ہے۔ اس کا کرائٹیریا ہے، اس کی ایلیجبلٹی ہے ان بچوں کے لیے جو اسکول گوئنگ ہے، یونیورسٹیز گوئنگ ہیں، فرسٹ ایئر، اور جو فرسٹ ایئر کے بالکل فریش بچے ہیں 2025 کے، ان کے لیے بھی ہے۔ یہ ان بچوں کے لیے جو صرف اسکول جا رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ وہ کون سے سیمسٹر میں ہیں یا کون سی کلاس میں ہیں، یہ سارے بچے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کو اپلائی کرنے کے لیے بھی ایک پراپر جو ہے وہ ایج کرائٹیریا ہے۔ اس میں ایج ہے کہ 18 سے لے کے آن ورڈ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکول یا کالجز والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا ایک تھوڑا سا فارم ہوگا، وہ جو ہے وہ آن لائن ہی اپلائی ہوگا۔ اس کی جو لنک ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اس میں نوئے ہیں، اس میں پاسٹر صاحب ہیں، جو جس کو جانتا ہو اس سے لنک لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ہے ویٹنری گریجویٹس یا پیرا ویسٹ والے، یہ وہ ہے ویٹنری ڈاکٹر جو اینیملس ہوتے ہیں، سب جانتے ہوں گے اسے، یہ ان کے لیے اسکالرشپس ہیں۔ ہمارے ادارے ہماری کمیونٹی کرسچن میں بہت کم ہوتا ہے کہ جو ویٹنری ڈاکٹرز بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ ٹوٹل جو ہے میرے خیال سے 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کو جو ہے وہ لوگ اسکالرشپس دے رہے ہیں ویٹنری ڈاکٹرز والوں کو۔ لیکن کیونکہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں کم بچے ہوتے ہیں جو کہ ویٹنری ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی اس کو جانتا ہو تو اس کو لازمی بتائیں کہ وہ اس کے اوپر اپلائی کرے، کیونکہ رحیمیت خان میں جو ہے وہ 10 بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ ملے گی، اور اس کی جو اسکالرشپ میرے خیال سے 1 لاکھ کچھ ہے، یہاں پہ شاید 60,000 ہے۔ 60,000 ہے ویٹنری ڈاکٹرز کے لیے، اور پیرا ویسٹ کے لیے 40,000 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس انٹرنشپ پروگرام ہے۔ یہ ویسے جو انٹرنشپ پروگرام ہے یہ گورنمنٹ جابس ہیں، اس کے لیے بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیچے لکھا ہوا ہے PM لیپ ٹاپ لون اسکیم 2025، یہ ان بچوں کے لیے ہے جو کہ یونیورسٹی گوئرز ہیں، جیسے کہ فرسٹ ایئر کے بچے اور MBBS کے پہلے جو گریڈ میں بچے جا رہے ہیں جو بالکل فریش ہیں، یہ ان کے لیے اسکیم ہے لیپ ٹاپ اسکیم۔ یہ اس کے لیے بھی جو ہے وہ آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا۔ اس کا بھی جو لنک ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔
یہ ساری وہ اسکیمس ہیں جو کہ مائنورٹی کے لیے بھی ہیں اور دوسرے بچوں کے لیے بھی ہے. ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر اپلائی کریں کیونکہ ہمارے بچے اپلائی نہیں کرتے, اس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. جب باقیوں کو کچھ کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں ملا, ہمیں نہیں ملا. تو ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو اپلائی کریں. اس کو اپلائی کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے, سمپل لنک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, آپ وہ لنک کو کھولیں گے, آپ کے سامنے فارم کھل جائے گا, اپنا ڈیٹا اس کے اوپر آپ لوگ ڈالیں گے تو جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ اپلائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ شمشا. اور یہ جتنی بھی اسکیمز ہیں جس کے اپلائی کرنے کا, جیسے ہم آپ کو بتا رہے تھے, کہ لنک بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا. اور ہم خداوند کے شکر گزار ہیں نیڈس پاکستان کے لیے, اس کی ساری خدمت کے لیے, ایگزیکٹو ڈائریکٹر شاہد سلیم صاحب کے لیے اور سارے ایگزیکٹو بورڈ کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور یہ برکت بھی ہمارے پاس ہے کہ خدا نے اس کلیسیا کو برکت دی کہ اتنے بڑے ادارے کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ ہمارے پادری صاحب ہیں, پادری کامل صاحب, جن کی سربراہی میں لیڈس مختلف انیشیٹو لیتا ہے. تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو بھی اپلائی کرنا چاہتا ہے وہ اگر خود کر سکتا ہے تو بہتر ہے, ورنہ وہ لیڈس پاکستان کے آفس میں آ جائے گا. وہاں پہ مدثر صاحب بیٹھے ہیں, ظفر صاحب وہاں پہ ہوتے ہیں, تو وہاں پہ آپ کا جو ہاں جی وہاں پہ آ کے تو اپلائی کر سکتے ہیں. ظفر صاحب کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کے رہنمائی کریں گے کہ کس طرح اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. ہم خداوند کے شکر گزار ہیں آپ سب کے لیے کہ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں, تاکہ جو خدا کی خدمت ہے, جو کلام کی خدمت کے ساتھ ساتھ جو اس کے لوگوں میں خدمت ہے, اس کے لیے بھی خدا ہمیں استعمال کرتا ہے. اور جہاں پہ بات ہے کہ ہم خدا میں ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے, پریشانیوں سے بچاتا ہے. تو پچھلے دنوں یہاں پہ جب لوگوں میں کام کیا جا رہا تھا, بتایا جا رہا تھا کہ HPV کی ویکسین کے حوالے سے کہ یہ کس طرح ضروری ہے, تو وہاں پہ ہی بات سننے میں آئی کہ جی اسی خدا دے لوگوں سانوں ویکسین کی ضرورت ہوگی, خدا سب سنبھالتا ہے. بے شک خدا ہمیں سنبھالتا ہے, ہماری فکر کرتا ہے. یہ سارے ذریعے ہیں ہمیں ہمارے بیماریوں سے بچنے کے. اصل میں خدا ہی ہمیں سنبھالتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تھوڑا سا اس چیز پہ غور کریں کہ اگر ہم اس چیز پہ رکھتے ہیں کہ اپنے جب ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم پوری ویکسین کا پورا ایک جو کورس ہے وہ اس کو کرواتے ہیں. تو اگر وہی بات ہے کہ صرف ہم ایمان سے ہی بات کریں تو پھر ہمیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم اپنے بچوں کو وہ ویکسین کا کورس کرواتے ہیں تو یہ ویکسین بھی اسی کورس کا ایک حصہ بننے جا رہی ہے کہ جو 9 سال سے 15 سال کی بچیوں کو لگ رہی ہے, تاکہ جو ان میں کینسر ہو رہا ہے, سروائیکل کینسر ہے, آسان لفظوں میں کہ یہ بیماری بہت بڑھتی جا رہی ہے. 40 یا 42 کنٹریز میں یہ لگ رہی ہے ویکسین, باقاعدہ کورس کی صورت میں جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس ہے اس میں شامل ہو گئی ہے. اور پاکستان میں بھی یہ شروع ہو رہی ہے کہ جو ڈیتھس ہوتی تھی عورتوں میں بچہ دانی کی کینسر کی وجہ سے, یہ اس سے بچاؤ کی ویکسین ہے. تو ہمیں ضرور حکومت پاکستان کا اپنے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اپنی حکومتوں کا کتابیں رہنا چاہیے. تو جب وہ اس طرح کے انیشیٹو لیتے ہیں, یہ لیڈس پاکستان کا نہیں, چرچ آف پاکستان کا نہیں, بلکہ یہ حکومت نے ایک اقدام اٹھایا ہے اپنے بچیوں کے لیے, ان کی بچیوں کے لیے کہ انہیں اس وائرس سے بچایا جا سکے. تو یہ دنیا میں کوئی 42 ملکوں میں یہ لگ رہی ہے اور اب 146 کنٹریز میں یہ لگ رہی ہے. تو اب ہمارے ملک میں بھی یہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. تو آپ سے ضرور درخواست ہے کہ آپ اس کا حصہ بنیں, اپنی بچیوں کو ضرور یہ ویکسین لگوائیں, تاکہ جو ہماری نسل ہے, ہماری نسل کشی نہ کی جا سکے, ہماری نسل بچ سکے اور ہماری نسل بڑھ سکے. اور ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہی ہمیں بچاتا ہے, وہی ہمیں سنبھالتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان اقدامات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو حکومتیں یا خدا ہمارے لیے وسائل مہیا کرتا ہے, جو ذریعے بناتا ہے, ان پہ عمل کرنا ہونا چاہیے. آج کی عبادت کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں. اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور دعا کریں گے. میری درخواست ہے پاسٹر کامل صاحب سے کہ وہ آئیں, خداوند کے حضور دعا میں رہنمائی کریں اور اپنے کلمات برکات سے روک سکیں. اب دعا مانگے.
اے قادر مطلق خدا ہمارے آسمانی باپ، آج کی ساری عبادت کے لیے تیری پاک حضوری میں تیری حمد، تیری تعریف، تیری بزرگی بچا لانے کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیری حضوری میں منتیں، سماجتیں، مناجاتیں رکھنے کے لیے اس ایمان کے ساتھ جب ہم نے اس کلیسیا کی، تیرے لوگوں کی ہر ایک ضرورت کو، ہر شخص کے لیے تیری پاک حضوری میں، تیرے پاک مذبح کی پر یہ دعائیں، التجائیں، مناجاتیں رکھی ہیں، اس امید اور ایمان کے ساتھ کہ نہ صرف تو سنتا بلکہ جواب دیتا ہے، اور تو جواب دے گا، اور تو نے جواب دیا بھی ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے تیرے معتبر برحق زندہ لا تبدیل کلام کے لیے، جس سے ہم حکمت، تنائی، آگاہی اور تربیت لیتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے۔ تیری خادمہ کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، جو آج حقیقی طور پہ اس کلیسیا کی ضرورت کے مطابق تو نے اپنی بندی کے وسیلے ہم سے کلام کیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنی بیٹی شمایا کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، ان تمام نعمتوں برکتوں کے لیے خدا تو ہمیں توفیق دے، والدین کو توفیق دے، سارے اس سسٹم میں خدا رہتے ہوئے تیرے گھر کے انتظام کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت تیری پاک مرضی کے مطابق کرتے ہوئے ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ حکومت پاکستان کے لیے، HPV اس ویکسین کے لیے، جب خداوند 9 سے 14 سال کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائی جائے تو خداوند منت کرتا ہوں کوئی بچی اس سے رہ نہ جائے، تاکہ صحت مند بیٹی صحت مند ماں بنے، صحت مند ماں آگے معاشرے کو، صحت مند معاشرے کو جنم دینے والی بنے۔ یہ ساری سہولیات حکومت پاکستان کی طرف سے جو ہمارے لیے خصوصی طور پہ اس ڈسٹرکٹ میں مینارٹیز کے لیے رکھی گئی ہیں، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح خداوند پنجاب حکومت نے CM صاحبہ کے لیے، سارے اس سسٹم کے لیے، جب ایجوکیشن کے لیے یہ سارے فنڈز، اسکالرشپ اور یہ اسکیمیں جو ہیں نکالی گئی ہیں، تو ان سے بھی مستفید ہونے کی ہماری کلیسیاؤں کو توفیق دے۔ تیرے لوگوں نے تیرے دیے ہوئے میں سے ہدیہ نذرانہ تیری بادشاہی کے تصرف کے لیے دیا ہے، اس کے عوض آسمان کے دریچے کھول کے ان ساروں کی ضرورتوں کو پورا کر۔ ساری سیکیورٹی کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اسی طرح خدا مقامی پولیس کے لیے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے ضلعی انتظامیہ نے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے فراہم کی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب خدا بنا جب یہی HPV سیشن لیونگ برانچ چرچ میں لیا جائے، میں اپنی ساری ٹیم کو، ریڈ پاکستان کو، اس سارے اویئرنیس پروگرام کو تیرے پاک ہاتھوں میں دیتا ہوں، ساری جماعت کو، خصوصی طور پہ اپنے عزیز گھرانوں کو، تیرے خادموں کو، پیرش کمیٹی کو، سنڈے اسکول کی کلاس کو، رفاقت خواتین کے ڈیسک کو، یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کو، تیرے نام سے برکت، سلامتی، شادمانی اور بڑھوتری کی دعا دیتے، ہر ایک کی مدد کر، رہنمائی کر۔ تیری بیٹی اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہو۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر،
हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ, इस सारे इंतज़ाम के साथ, इन तमाम जो स्कीमें हैं उनके साथ, हुकूमत पंजाब के साथ, हुकूमत पाकिस्तान के साथ और इस सारी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, इन तमाम इदारों के साथ ता अबद होता रहे। आमीन। तबाह के नाम से आमीन।